हालेलुया, इन जीसस नेम बाप जी, हम अपने गुनाहों और गलतियों से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं बाप जी। एक एक गुनाह, एक एक गलती, उसकी तासीर को बाप जी, उसकी तासीर को जड़ से यीशु नाम से उखाड़ दे। आई प्लीड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट बाप जी। हम यीशु नाम का इकरार करते हैं हमारी जिंदगियों में। रेवलेशन 19:10 में लिखा है, यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। फॉर द testimony of Jesus is the spirit of prophecy। यीशु नाम में आमीन। हमारी आज की स्टडी का टॉपिक है फास्टिंग, रोजा। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर किया द इंपॉर्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग और हकीकी रोजे के बारे में। फास्ट दैट प्लीजेस गॉड। हम रोजा रख किसके लिए रहे हैं? खुदावंद के लिए। एंड ही डिसाइडेड कि उन्हें किस किस्म का रोजा हमसे चाहिए है। नाउ वी हैव टू कम इन अलाइनमेंट, इन ओबीडियंस टू हिज विल। उनकी विल है कि हम रोजा उस तरह रखें जिस तरह वो चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें जवाब दे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोजे का हमें जवाब मिले, तो हमें उसकी मर्जी से रोजा रखना पड़ेगा। आमीन। हमारी आज की स्टडी नए ऐहदनामे से है, फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट। जब यीशु ने 40 रोजे रखे, 40 दिन और 40 रातों का एक रोजा रखा। आमीन। हम रेफरेंस स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि खुदावंद के बेटे को, वो जो गुनाह से अनजान था, वो जो बेदाग था, उसको भी रोजा रखने की जरूरत पड़ी। हमें 3 गॉस्पेल्स इस बात को कंफर्म करती हैं। हम पढ़ेंगे रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। होली स्पिरिट लेड जीसस इनटू द विल्डरनेस, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, ताकि उनकी आजमाइश हो। और आजमाइश करने वाला कौन था? इब्लीस था। उनको जंगल तक लेके कौन गया? खुदा का रूह लेके गया। आजमाना किसने था? इब्लीस ने। उस वक्त रूह यीशु को जंगल ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रातें फाके करके आखिर को उसे भूख लगी। After 40 days and 40 nights of fast, उनको भूख लगी। आमीन। मरकस की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 13। और फिल फॉर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया, और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। आमीन। रेफरेंस लूका की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ। यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ। ही वॉज फिल्ड विद होली स्पिरिट। ऐसा क्या हुआ था कि यीशु रूह से भरा हुआ था? उसके लिए हमें चैप्टर 3 को, लूक चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22 पढ़नी पड़ेगी। लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ। और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। आमीन। आमीन। कमिंग बैक टू चैप्टर 4 वर्स 1। फिर यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक रूह की हदायत, उनको हदायत किसकी थी? रूह की हदायत थी, से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। इवेंचुअली उन्हें भूख लगी। आमीन। और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। उस वक्त जब इब्लीस यीशु को आजमा रहा था, यीशु दुआ और रोजे में थे। मतलब खुदा की प्रेजेंस में थे, रोजे और दुआ में थे। आमीन। जीसस फास्टेड ड्यूरिंग हिज विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन।
ہم یسوع کے روزے کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیمپٹیشن ہونے کو تھی، روح ان کو لے کے گیا جنگل میں، بیابان میں، تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ وہ 40 دن اور 40 رات ان کا روزہ تھا، وہ دعا اور روزے میں تھے، آمین۔ اور ابلیس جب ان کو آزما رہا ہے، یسوع کا جواب سنتے ہیں۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ لکھا ہے، انہوں نے کلام بولا، ابلیس کو انہوں نے کلام بولا کہ لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، مطلب اس نے پل بھر میں سب دکھا دیا، حالانکہ وہاں سے اونچائی پہ تھا، مگر اس نے پل بھر میں سب کچھ دکھا دیا، اور اس سے کہا یہ سارا اختیار اور اس کی شان اور شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے۔ ہم اس بات کو غور سے پڑھیں، ابلیس کہتا ہے یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہوں دیتا ہوں، جس کو چاہوں دیتا ہوں۔ اب وہ یسوع کو ٹیمپٹ کر رہا تھا، پہلے اس نے یسوع کو روٹی سے آزمایا، جو نارمل ایک انسان روٹی سے آزمایا جاتا ہے، روز جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط فیصلے لے لیتا ہے، ایک روٹی کے پیچھے دھوکہ کرتا ہے۔ یہاں پہ یسوع کہتے ہیں، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ اس نے کلام سے ابلیس کا منہ بند کر دیا۔ پھر یسوع نے اس کو دنیا کی شان اور شوکت اور سلطنتیں دکھائی، اور کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر there are conditions کہ وہ ابلیس دے دے گا، مگر اس کی کنڈیشنز ہیں، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے، وہ ان کو دیتا ہے جو اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سب تیرا ہوگا۔ اس کی کنڈیشن ہے کہ جو اس کو سجدہ کرے گا وہ سب ان کو دے دے گا، دنیاوی چیزیں الجھا کے رکھے گا ہمیں دنیا میں، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مگر یسوع کے پاس کیا تھا؟ خدا کا زندہ کلام تھا، وہ دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ یسوع کے پاس تھا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، آمین۔ یسوع نے پھر سے اس کا منہ کلام سے بند کیا۔ آج ہم میں کلام ہونا کتنا ضروری ہے۔ یسوع ان 40 دن اور 40 روزوں میں جو رہا، 40 دن اور 40 راتوں کے روزوں میں جو رہا، اس ٹیمپٹیشن کو جو ابلیس نے یسوع کو آزمایا، وہ یہ ٹیمپٹیشن سے اوور کم کیسے ہوا؟ کلام سے، کیونکہ اس کے اندر کلام تھا، وہ کلام تھا، کلام مجسم ہوا، آمین۔ آج کلام ہونا راست باز کی زندگی میں کتنی ضروری نیڈ ہے۔ It is our need to have the word of God inside us، تاکہ جب ابلیس ہمیں آزمانے آئے تو ہم خدا کا کلام بولیں گے اور وہ بھاگ جائے گا، آمین۔ اس نے اپنی یہ جنگ کیسے جیتی؟ وہ روزے میں تھا، سب سے پہلے وہ 40 دن اور 40 راتوں کے روزے میں تھا، دوسرا اس کے اندر کلام تھا۔ وہ ابلیس کی باتوں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اسے اپنا کلام معلوم تھا، اس کو باپ کا پتہ تھا، باپ کی مرضی کیا ہے، آمین۔ وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا، ہیکل کی ہائٹ پہ کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہاں پہ ابلیس غلط نہیں بول رہا تھا، کلام میں ایسا ہی لکھا ہے، مگر اب وہ اسے کلام سے آزما رہا تھا۔ اس نے اس کو روٹی سے آزمایا، اس نے اس کو دنیا کی شان اور شوکت سے آزمایا، اب یسوع کو وہ کلام سے آزما رہا تھا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، آمین۔ اب وہ اس کو کلام سے آزما رہا تھا، اور یسوع کے پاس کلام تھا، اور اس نے کلام سے جواب دیا، آمین۔
جب ابلیس تمام آزمائش کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا. آمین. جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا. He will flee. مگر آج ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع جن 40 روزوں میں تھے، 40 رات اور دن کے جو روزے یسوع نے رکھے تھے، it was to strengthen him from the temptation جو ان پہ آنے کو تھی. ورس 14 میں لکھا ہے، پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گیدر نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. یسوع بھی فلیش میں تھا، یسوع بھی فلیش میں تھا، مگر وہ کمزور نہیں پڑے، بلکہ وہ روح کی قوت سے بھر گئے. Power of the Spirit was in him. This is when we are in the presence of God. جیسے ہم نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ 40 دن اور 40 راتیں اس نے جب کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، وہ کمزور نہیں اترا تھا، وہ قوت سے بھرا ہوا تھا. یہاں پہ بھی یسوع بھی کمزور نہیں اترے، کمزور نہیں واپس آئے، بلکہ قوت سے بھرے ہوئے آئے. روزے میں تھے، بے شک انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، مگر روح سے بھرے ہوئے تھے، روح کی قوت سے بھرے ہوئے تھے. آمین. ہم آج کے کلام سے سیکھتے ہیں that Jesus fought that temptation while he was in fast with the word of God. Amen. یہاں پہ کلام، دعا، روزہ was a package for him to overcome the temptation. ایک جب وہ جسمانی بدن میں تھے، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب اس قسم کی ٹیمپٹیشنز آئیں تو جب ہم دعا، روزہ، کلام، جب ہم خدا کی پریزنس کو جانتے ہیں، ہم اوور کم کر سکتے ہیں. کلام اگر آج ہمارے ہاتھ میں ہے، the reason is for us to overcome. ہم انڈلج نہ ہو جائیں، ہم بہہ نہ جائیں، بلکہ ہم کلام سے، روزہ ہمیں مضبوطی دیتا ہے کیونکہ روزے میں ہم اس کی پریزنس میں ہوتے ہیں. روزہ صرف پیٹ بھوکے رہنے کا نہیں ہے، پیٹ خالی رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ دعا اور روزے کے ساتھ it goes along. It is prayer and fast and prayer. Amen. ہم یسوع کے اٹھا لیے جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی ایسی سچویشنز تھی جہاں پر روزہ رکھا. رسولوں کا اعمال، ایکٹس آف دی اپوسٹلز چیپٹر 13 ورس 2 and 3 میں ہم پڑھیں گے. انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے. نبی، پروفٹس، معلم، ٹیچرز تھے، یعنی برنابس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرونی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل. جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنابس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. آمین. یہاں پہ انہیں ڈیسیژن لینی تھی کہ اس کام کے لیے پریپیئرنگ فار دا مشن فیلڈ، وہ کسی مشن فیلڈ کے لیے جو پریپیئر کر رہے تھے، اس کے لیے انہیں 2 آدمیوں کو جو مخصوص کرنا تھا. پاک روح کی ہدایت سے ان کا نام آیا، اور اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ عبادت کر رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے. آمین. So that shows that even when we are in a process of making a decision, جب ہم کوئی ڈیسیژنز بنانا چاہتے ہیں، کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، ہم ان ایریاز میں بھی روزہ رکھ کر خدا کے پاک روح سے ہدایت مانگے. جیسے یہاں پر ان کو ہدایت ملی خدا کے روح القدس سے
کہ برنابس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. آمین. رسولوں کے اعمال دی ایکٹس آف دی اپوسٹلز چیپٹر 14 ورس 23. اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. آمین. اب جیسے جیسے کلیسیا بڑھ رہی تھی تو رسول جو تھے جہاں جہاں لوگ بڑھ رہے تھے ان کے لیے بزرگ مقرر ہو رہے تھے اور ان کے لیے دعا اور روزے سے انہیں خدا کے سپرد کر رہے تھے, اس خدا کے سپرد کر رہے تھے جس پر وہ ایمان لائے تھے. آمین. مگر ان کو ایکٹ کیا کرنا تھا؟ روزہ اور دعا. آمین. ہم امپیکٹ آف فاسٹنگ کو دیکھتے ہیں. اٹ از ٹو اسٹرینتھن آور پریئر لائف, کہ ہماری دعائیا زندگی مضبوط ہو جائے. فاسٹنگ کی جاتی ہے ٹو سیک گاڈس گائیڈنس, کہ ہمیں خداوند گائیڈ کرے پاک روح کی مدد سے, جیسے کہ رسولوں نے فاسٹ کیا تاکہ ان کو گائیڈنس ملے. وی فاسٹ ٹو ایکسپریس آور گریف, اپنے دکھ کا اظہار کرنا, جو ہم نے دیکھا کہ بادشاہ داؤد نے فاسٹ کیا اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے جب اسے ساؤل اور اس کے بیٹے کی موت کی خبر ملی. وی فاسٹ ٹو سیک ڈیلیورنس اور پروٹیکشن, کہ جب ہم ڈیلیور ہونا چاہتے ہیں, آزاد ہونا چاہتے ہیں, نجات پانا چاہتے ہیں, اور پروٹیکشن کے لیے ہم فاسٹ کرتے ہیں. دی امپیکٹ آف فاسٹنگ. آج فاسٹنگ ہماری زندگی میں ہم فاسٹنگ کا کیا امپیکٹ ہے کہ لوگ ہمیں روزہ دار جانے. پھر ہم نے کون سا فاسٹ کیا؟ کیا خدا کی مرضی سے فاسٹ کیا یا وہ فاسٹ کیا جو فقی اور فریسی کرتے تھے؟ ہمیں حقیقی روزے کو سمجھنا ہے اور حقیقی روزہ رکھنا ہے. دعا اور روزہ اور دعا goes along together. It's never only fast. It is fast and prayer and fast with the word of God, to be in his presence. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جواب آتا ہے جب ہم پرہیزگاری میں جاتے ہیں, جیسے کہ دانیل نبی پرہیزگاری میں گئے اور ان کا جواب اسی دن آ گیا. مگر راستے میں جو فرشتہ جواب لے کر آ رہا تھا وہاں پہ اس کو روکا گیا. ابلیس کے موکلوں نے اسے روکا. آج بھی جو ہم کلام میں پڑھتے ہیں یہ صرف اسی وقت نہیں تھا, آج بھی جب ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں, it is the same impact that we see then is now as well. آمین.